बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद आगा साजिद शाह। नाज़रीन, आज कुछ डिफरेंट हवालों से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन FTO के हवाले से बात करेंगे। नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में जो इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कल्चर जा रहा है, वो यही है। कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, लेकिन मज़ीद अभी भी चीज़ें ये चल रही हैं कि रूटीन मैटर में हम लोग क्वालिफ़िकेशन की तरफ जाते हैं, यानी ग्रेजुएशन की, मैट्रिक की, इंटर की, ग्रेजुएशन की, और फिर हम गवर्नमेंट मुलाजिम बनने की तरफ हमारी फोकस होता है। किसी तरह हमें गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए। ख़ास तौर पे देहातों में हम ये देखते हैं, कुछ शहरों में कुछ किसी हद तक अवेयरनेस आई है, लेकिन हमारा फोकस यही होता है। तो अब देखना ये है कि अब वक्त के साथ साथ चूँकि हम इंटरनेशनली चीज़ों को मीटअप कर रहे हैं, ग्लोबल विलेज बनने जा रही है दुनिया, और बन चुकी है ऑलमोस्ट, तो हमने ये देखना है कि डिफरेंट फील्ड्स हैं। ख़ासतौर पे स्किल्स के हवाले से टेक्निकल एजुकेशन पे हमारा उस तरह से फोकस नहीं रहा। कोई भी शख्स है, उसकी कोशिश यही होगी मैं मास्टर्स करूँ, ग्रेजुएट करूँ, किसी जगह पे नौकरी मिल जाए, और उसके बाद मैं साहब बन के ACTC लग के या वट मैं इस तरह की कोई एलीट क्लास में कोई मुझे जॉब मिल जाए और मैं बैठ जाऊँ सेक्रेटरीट में जाके। तो हमने ये देखना है कि हम ऐसी स्किल्स की तरफ नहीं क्यों जाते, या हम बिज़नेस की तरफ क्यों नहीं जाते कि हम खुद से कोई बिज़नेस करें, कोई मुल्क को कौम का फ़ायदा हमें हो, खुद हमें फ़ायदा और आने वाली जनरेशन को कोई नए रास्ते दिखा सके। तो इस हवाले से हमारी अवेयरनेस के हवाले से आज हम स्पेशल के प्रोग्राम तरतीब दिया है। जो गेस्ट हैं हमारी आज तैयबा मुनीर, लॉ स्टूडेंट भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, और यूथ एम्बेसडर फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन की जो यूथ एम्बेसडर भी हैं, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन की यूथ एम्बेसडर हैं। तो इनसे इसी वाले से पूछेंगे सबसे पहले कि ये फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, सबसे पहले आपसे इसी वाले से जानना चाहूँगा, जैसे मैंने इंट्रो में बात की है कि फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन ये एक नया नाम है, आप उसकी यूथ एम्बेसडर हैं, तो लोगों को इसके बारे में तो पता ही नहीं है। सबसे पहले हमें इसका तारुफ करवा दीजिए, है क्या? Thank you sir for calling me on this program and giving me an opportunity to speak. So first of all आप बताएं कि अगर फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन है क्या, तो उसको इस तरीके से शुरू करेंगे कि टैक्स पेयर्स को बहुत मसाइल का सामना था टैक्स मशीनरी के हाथों, टैक्स अथॉरिटीज़ के हाथों। सो दे ओनली हैड वन प्लेटफॉर्म, द कोर्ट्स। वहाँ जाके कंप्लेन करते थे, कोई भी मसला होता था, रिफंड नहीं देते, फेक नोटिस भेजते हैं, FBR, यस। सो अब कोर्ट में जाएंगे तो वो उसका मतलब है कि उनकी नस्लें भी फिर आगे कोर्ट में ही, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। सो ज़रूरत पेश आई कि इनकी जल्दी रिड्रेसल कर दिया जाए ग्रीवेंस को, तो उसके लिए एक इदारा बनाया गया FTO ऑर्डिनेंस 2000 के अंडर, जिसका नाम था फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन। तो इस इदारे का मेन फंक्शन ये है कि FBR जब भी मैल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो एक टैक्स पेयर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके जस्टिस ले सकता है। तो अगर आप FTO ऑर्डिनेंस को देखें तो हमारे पास उसके अंदर तमाम डिटेल्स हैं कि इसमें आखिर ऐसे क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि एक सिटीज़न को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैल एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, क्योंकि FTO का जो मेन रोल है वो है ही मैल एडमिनिस्ट्रेशन। इनका सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 जो 1 है वो मैल एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ़ाइन करता है। अब मैल एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो सकती है? इसमें हो सकती है करप्शन, डिले, नेग्लिजेंस, इनकॉम्पिटेंसी, एडजस्टमेंट की जाती है उसको अवॉइड करने के लिए। कोई भी चीज़ जो कि FBR ने करनी थी और वो नहीं करते, या वो उन्होंने नहीं करनी थी और वो कर रहे हैं, सो इट विल फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ FTO। तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन जब भी FBR करेगा किसी टैक्स पेयर से, तो वो कंप्लेन करेंगे FTO के पास। इसके अलावा जो हमारे FTO हैं, इनके पास एक सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी पावर्स हैं। तमाम पावर्स भी वही हैं, लेकिन कंटेम्प्ट भी लगा सकते हैं वो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हाँ जी, उसको हम कहते हैं फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन। अच्छा, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? यस, इट्स अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यस, वफाकी टैक्स मुख्तसिब। एक तो होता है वफाकी मुहतसिब, ये लाइक दैट, ये स्पेसिफाइड है टैक्स के लिए, फॉर द टैक्सेशन, फॉर ओनली कीपिंग अ चेक ऑन FBR एंड द टैक्स रिलेटेड मैटर्स। क्योंकि अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, जिस तरह हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है वो हाई कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड होता है, बट यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं। अब उनका हाँ, ये चीज़ पूछनी है, क्या उनका लेवल या स्टैंडर्ड, उनका स्केल वो सेम होता है, या फिर हम ये कहेंगे कि उनके रिटायर्ड जजेस ही यहाँ पर आते हैं? नहीं, रिटायर्ड जजेस, मुझे इसको क्लियर करिएगा। जो हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे मुहतसिब के इदारे हैं, जैसे कि बैंकिंग मुहतसिब एंड फीमेल हैरेसमेंट एंड ऑल दैट, उन तमाम के जो हेड होंगे उनका स्टेटस, नॉट द पर्सन, उसकी अपनी वो नहीं, स्टेटस दैट वुड बी इक्वल टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट डेजिग्नेशन, ठीक हो। बट द फेडरल ओम्बड्समैन एंड फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन, उनका जो हेड हैं उनका स्टेटस वुड बी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक, उनकी इक्वल वो एंजॉय करेंगे, पावर भी एंड बाकी स्केल वगैरह भी। तो
تو یہ ان کی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی آگے بتا سکتے ہیں کہ جو ان کا فنکشن تو میں نے آپ کو بتایا کہ FBR کی میل ایڈمنسٹریشن کو کرب کرنا, لیکن وہ کام ہوگا کیسے؟ لیکن ایک منٹ, میں وہاں جانے سے پہلے پھر یہیں پہ دوبارہ واپس آؤں گا کہ یہ جو ان کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں یہ کون لوگ جو اپوائنٹ ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ جج کے لیول کی آپ بات کر رہی ہیں؟ دے کین بی اینی ون. یس, ابھی اگر میں جب FTO بنا تو ابھی تک 6 ہمارے پاس ombudsman آئے, یہ ابھی والے 7ویں ہیں. جو پچھلے 6 تھے وہ کوئی پولیس میں سے تھے, کوئی ریٹائرڈ جج تھے. ابھی جو آئے ہیں ان کا ٹیکسیشن کا بیک گراؤنڈ ہے, کسٹمز کا. ٹیکسیشن کا ہی ہونا چاہیے نا, ایکسپرٹیز کیا ہوتی ہے؟ جی بالکل وہی والی بات ہے اس میں کہ جو ہمارے پچھلے 6 ombudsman آئے, کیونکہ ان کا ٹیکسیشن کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, کوئی پولیس سے تھے, کوئی جج تھے, تو انہوں نے کام تو کیا اپنی طرف سے کوشش کی, لیکن ظاہر سی بات ہے اٹ وڈ بی اے ڈفرنس بٹوین اے پرسن آف ٹیکسیشن بیک گراؤنڈ اور وہ. تو اب جب ہمارے ابھی والے ombudsman آئے تو ان کا ٹیکسیشن کا بیک گراؤنڈ تھا, اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ان کے آنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے اس ادارے نے کام کیا. یہ 2021 کے اینڈ کے قریب آئے. اس وقت ہمارے پاس جو ڈسپوزل ریٹ تھا کمپلینٹس کا, اگر میں جنوری کی بات کروں تو اٹ واز 199 اور 2023 میں وہ 536 ہو گئے جسٹ فار 1 منتھ. اور اگر میں ٹوٹل ڈسپوزل ریٹ کی بات کروں تو 2021 میں وہ 2500 تھا, جو کہ اب 2023 میں 7500 کے قریب ہے. یہ آپ کو وہ والی بات بتا رہے کہ جب اسی بیک گراؤنڈ کا بندہ اس ادارے کا ہیڈ بنے گا, ٹیکسیشن کے بیک گراؤنڈ کا, سو کتنا زیادہ امپروومنٹ ہوئی اس کے اندر. سو ایک تو یہ والی بات ہوگی. دوسرا یہ کام کیسے کریں گے؟ اچھا نہیں, اس سے ہاں بالکل اسی والے سے میں اسی کو لنک کروں گا کویشچن کہ کیا یہ صرف اسلام آباد میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے یا پروونس وائز, ڈسٹرکٹ وائز ان کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہر علاقے میں موجود ہیں؟ جی, اگر ہم اس کی اسٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں اس میں, تو سب سے پہلے ہیڈ کوارٹرز ان دی اسلام آباد. Then we have 12 other offices in different stations. اب وہ اسٹیشنز ہمارے پاس بڑے شہر تو ہیں ہی جیسے کہ لاہور, کوئٹہ اینڈ کراچی, لیکن چھوٹے شہر بھی جیسے کہ ایبٹ آباد اور اس کے علاوہ ہب, ان ایریا سکھر, ادھر بھی ہمارے اسٹیشنز ہیں. انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ سب آرڈینیٹ ہے. یس, دے آر آل سب آرڈینیٹ ٹو دی ہیڈ کوارٹر. ان کے پاس پروونشل پاورز نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ سب آرڈینیٹ ہیں فیڈرل امبڈسمن. یس, تو اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل کوئی کمپلین آتی ہے راولپنڈی سے, تو وہ مطلب اس طرح سے ہم اس کو دیکھتے رہیں گے, جو بھی ان کا وہ ہوگا وہ اس کو ڈیل کرے گا. تو یہ ہوگی بات. اگر اب میں اس کی آرگنائزیشنل اسٹرکچر کی بات کروں تو FTO از دی ہیڈ, ہو از دی فیڈرل ٹیکس ombudsman, ان کا عہدے کا نام ہے یہ. ان کے نیچے لیگل ایڈوائزرز ہوتے ہیں ہمارے. وہ ایڈوائزرز ملٹیپل ہیں ہمارے پاس ہیڈ کوارٹر میں, اور بڑے اسٹیشنز میں ملٹیپل ایڈوائزرز ہیں. جیسے کہ اب FTO مینلی ڈیل کرتا ہے انکم ٹیکس, سیلز ٹیکس, کسٹمز کو. تو ایک ایڈوائزر ہوگا انکم ٹیکس کا, ایک ہوگا سیلز ٹیکس کا ایڈوائزر, وہ اس چیز میں ایکسپرٹ ہوگا بالکل. تو آپ کے پاس جب بھی کوئی کیس آئے گا, کوئی پرائیویٹ کمپلینٹ آئے گی, اف اٹ از آف انکم ٹیکس, تو انکم ٹیکس کے ایڈوائزر کو اسائن ہو جائے گی, اینڈ سو آن. سو اس طریقے سے جو تمام ایڈوائزرز ہیں یہ وہ کیسز سنیں گے, وہ کمپلینٹ سنیں گے, اینڈ FTO کو رپورٹ کریں گے. ایک چیز اور یہاں پہ کنفیوژن ہے کہ جو FTO میں کمپلینٹس آئیں گی وہ ڈیفینیٹلی اس ادارے یعنی FBR ہی کہہ لیں آپ, اس ادارے کے جو امپلائیز ہوں گے ان کے خلاف کو کمپلینٹس ہوں گی, یا یہ خود ٹیکس میٹر بھی ڈیل کر رہے ہیں؟ نہیں, صرف کمپلینٹس ڈیل کر رہے ہیں یا ٹیکس میٹر؟ اس میں یہ ہے کہ ایک سٹیزن ہے, ٹیکس پیئر ہے, اس کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ, اب وہ کمپلین سب سے پہلے کیا کرے گا؟ ہمارے لاء کے اندر ہے کہ یو ہیو ٹو ایگزاسٹ آل دا ریمیڈیز. کس طرح کا مسئلہ پیش آئے؟ جیسے کہ کوآپریٹ نہیں کر رہے یا ٹیکس پے کر رہے ہیں, میں نے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہاؤ ٹو ہینڈل. آپ تھے, آپ نے ایکسٹرا ٹیکس پے کر دیا, اب آپ کو ریفنڈ چاہیے ہوگا, آپ جائیں گے FBR کو کہیں گے غلطی سے پے ہو گیا, ناؤ ریفنڈ می. وہ آپ کو سیدھے سے جواب دیں گے ناٹ پاسبل, یا نہیں دیں گے, یا تو کہہ دیں گے نہیں دے سکتے, یا کہیں گے دے دیں گے اور وہ ڈیلے کر رہے ہیں, یا وہ کوآپریٹ ہی نہیں کریں گے, یا وہ نیگلیجنٹ ہو جائیں گے اپنی ڈیوٹی کے اندر. یہ تمام آپ کو تنگ کر رہے ہیں. یہ کمپلینٹ سیل ہے ٹیکس آفیسز کا. بالکل, صرف ٹیکس آفیسز, FBR سے جتنے بھی ریلیٹڈ مسئلے ہوں گے. اب اس میں جو کمپلین ہوگی وہی صرف ریڈریس ہوگی, یا پھر اس میں جو وہ ٹیکسیشن پروسیجر ہے وہ FBR کی بجائے یہاں پر بھی ری سیٹ اور ریفنڈ اور وہ سارا پروسیس ہو سکتا ہے, اس کو ریکیلکولیٹ. اب آپ کے پاس کمپلین آ گئی نا, پرائیویٹ کمپلینٹ آئی, اب وہ ایسی چیز تھی جس میں FBR کا سسٹم چینج ہونے والی بات تھی, وہ بھی یہ ریکمنڈیشن دیں گے, اینڈ اٹ از اے بائنڈنگ ان نیچر. یعنی کہ ابھی میں آپ کو کیس بتاتی ہوں, اس میں ایک کیس آیا ہمارے پاس, اس میں شہری نے جو ٹیکس پیئر تھا اس نے غلطی سے اپنا جو ٹیکس تھا وہ انکم ٹیکس میں فائل کر دیا, جبکہ اس نے کرنا سیلز ٹیکس کے ہیڈ میں تھا. اس نے اب کمپلین کی کہ FBR کو کہ میرا ٹرانسفر کر دیں آپ, کیونکہ میں نے پے تو کیا ہے لیکن غلط ہیڈ میں ہو گیا. FBR نے کہا ہمارے سسٹم میں آپشن نہیں ہے, وی کین ناٹ ڈو دیٹ, آپ دوبارہ پے کریں گے.
اس بندے نے کمپلین کی ایف ٹی او کے پاس کہ میرا اس طرح سے مسئلہ آیا ہے, تو ایف ٹی او نے بلا لیا ان ساروں کو, ان سے پوچھا تو انہوں نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ ہمارے سسٹم میں پروویژن نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے. اب یہ جواب آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ان کے کہ یہ پروویژن بنائے وہاں پہ. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کریں. تو ایف ٹی او نے جب یہ کیا, انہوں نے پھر سے نہیں اس کو فالو کیا, اس بندے نے دوبارہ کمپلینٹ کی. اس دوبارہ کمپلینٹ پہ ایف ٹی او نے انشور کیا کہ سسٹم کے اندر یہ پروویژن ڈالی جائے. ٹھیک, انہوں نے پروویژن ڈلوائی اینڈ ناؤ اب دیکھیں ان کا سسٹم بھی چینج ہوا اس سے. اٹ واز آن دا بیسس آف اے پرائیویٹ کمپلین. ان شارٹ ناظرین, جو اب تک ایف ٹی او کی جو پاورز سمجھ آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ جو جتنی بھی کمپلینس ہوں گی ریگارڈنگ دس ڈپارٹمنٹ وہ کمپلینس کو ریڈریس کریں گے. لیکن اگر ایسا یہاں پہ کوئی ایسے امپلائیز نہیں ہیں یا ایسے ایڈوائزرز نہیں ہیں جو مجھے سمجھ آئی ہے ابھی تک کہ یہاں پر آ کر ٹیکس میٹر ڈائریکٹلی کو ڈیل کیا جائے یا اس کو ری سیٹ کیا جائے, البتہ ان کو بلوا کر ان سے جو کامنٹس لے کر اس کو ریڈریس کیا جا سکتا ہے. اگر وہ اپلیکیبل ہے, اگر وہ درست ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ مینٹین رہے گا, ادروائز اس کو سیٹ کیا جائے گا. بالکل بالکل ایسی بات ہے. یعنی کہ ایف پی آر سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو وہ آپ اس کی کمپلین ان کو کریں گے. اب یہ یا تو ان سے کام کروا کے دیں گے آپ کو, یا تو ان کے سسٹم میں بھی اگر چینج کی ضرورت ہوگی تو یہ ریکمنڈیشن دیں گے, اٹ از بائنڈنگ آن دیم. اب اس میں بائنڈنگ کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے ان کے انویسٹیگیشن پروسیس کی. آپ کے پاس کمپلینٹ آئی, اٹ کین آئیدر بی اے پرائیویٹ کمپلینٹ اور ان اون موشن. Now what is an own motion? Own motion is just like the suo motu action taken by the superior courts. If they say کہ اگر کوئی یہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے تو وہ نیوز میں دیکھ سکتے ہیں, کہیں سے انہیں میسج آ سکتا ہے, کچھ بھی اون موشن بھی ہو سکتی ہے. اب وہ میٹر آ گیا ان کے سسٹم میں, now they have the power to investigate it. They will investigate, اس ڈپارٹمنٹ کو بلائیں گے, تمام کنسرن لوگوں کو, ان کو سنیں گے, and then they have the power to order the recommendations. ان کا جو آرڈر ہے اس کو ہم recommendations کہیں گے. It is binding in nature. ریکمنڈیشنز کے بعد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دے کے چھوڑ دیا. دے آلسو ہیو ٹو انشور دی امپلیمنٹیشن. تو یس, ایگزیکیوشن زیادہ امپورٹنٹ ہے, ورنہ تو فیصلہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے. بالکل, پاکستان میں ایگزیکیوشن ان کی امپلیمنٹیشن اب ظاہر ہے کہ کس طرح سے انشور کی جائے, اس کے دو طریقے ہیں. ان کے ایف ٹی او آرڈیننس کے سیکشن 12 and 16. 12 is a defiance proceedings against that officer and 16 is the contempt proceedings. اچھا, ایک منٹ میں آپ کو روکوں گا. یہ ایگزیکیوشن پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا دوبارہ پروسیجر کی طرف آئیں گے. ایک شخص کو پرابلم ہے, سمپل وہ جا کے اپلیکیشن ڈائریکٹلی فائل کرے گا یا کسی چینل سے جائے گا, دیر آفٹر کتنے ٹائم کے اندر اس کے کمنٹس آئیں گے, دیر آفٹر کتنے ٹائم کے اندر اس کا ڈیسیجن آئے گا, اور پھر وہ ایگزیکیوشن وہ تھوڑا سا پہلے تھوڑا اس پروسیجر بتائیے گا. آپ نے سسٹم میں اب کمپلین لانچ کرنی ہے, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو دیٹ؟ آن لائن. کس طریقے سے آپ ان کے چینل میں کمپلین ڈالیں گے؟ آن لائن. اور میں آپ کو بتاؤں, بیکاز ایف ٹی او چاہتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی جائے. کوئی بندہ یوز کر سکتا ہے آن لائن, کوئی نہیں کر سکتا. سو دے ہیو میڈ ایوری پاسبل موڈ آف جس سے کمپلین آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, آئدر تھرو دیئر ویب سائٹ, تھرو دیئر موبائل اپلیکیشن, تھرو دیئر واٹس ایپ نمبر, تھرو کال, تھرو پوسٹ, ایون یو کین لیو ان انانیمس وہ. بٹ انانیمس کے اندر پھر آپ کو بتانا پڑے گا بعد میں آ کے کہ میں یہ ہوں, کیونکہ انانیمس کو ڈسکارڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, آپ کو مطلب پیپر پہ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ میں یہ ہوں, اس جگہ کا ریزیڈنٹ ہوں. فزیکل پریزنٹیشن تو پھر جب وہ کال کریں گے تو اس ٹائم ہو جائے گا. سو آپ آفس میں آ کے کمپلین کر سکتے ہیں, کال پہ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ پہ کر سکتے ہیں, کسی بھی موڈ کے تھرو کر سکتے ہیں. ہماری تمام چیزیں ویب سائٹ پہ موجود ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہیں. سو یو کین ٹیک دیٹ اینڈ یو کین ڈو یوز وٹ ایور وے از ایزی فار یو. بالکل صحیح ہوگا. دیر آفٹر کتنا ٹائم لگ جائے گا اس پروسیس؟ اب آپ کی کمپلینٹ لانچ ہو گئی, اب ہمارے وہاں پہ جو اسٹاف ہوگا وہ دیکھے گا کس شہر کے ایڈوائزر کو ہم نے یہ وہ کرنی ہے, اس کو مارک کرنا ہے. اب اس کے مطابق وہ مارک ہو جائے گی, ان فوراً سے پروسیڈنگز آپ کی اسٹارٹ ہوں گی. ساتھ ہی وہ آپ ان کو نوٹسز جاری کر دیں گے, پارٹی کو بھی, اور جو آفیسر ہوگا کنسرن ان سے وہ مانگیں گے کامنٹس, وٹ ڈو یو سے آن دس میٹر. کامنٹس آ جائیں گے, اٹ آل ٹیکس اباؤٹ اے ویک. کامنٹس آئیں گے, ساتھ ہی ہیئرنگ کے نوٹسز آپ کو جاری ہوں گے. ہیئرنگ کا ہوگا, اس میں ہیئرنگ ہوگی, 1-2 ہیئرنگس کے اندر بھی کام ہو جاتا ہے. ہمارا جو وہ ہے 45 ڈیز کے اندر کمپلیٹ ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, میکسیمم ٹائم پیریڈ جو 45 ڈیز. کچھ میٹرز لمبے بھی ہو سکتے ہیں, جیسے کہیں سسٹم میں چینج کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اٹ کین ٹیک 60 days ایز ویل. سو اٹ ڈپینڈس, کہ کوئی بہت ہی بڑا کام کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو لمبا ٹائم بھی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے جو کہ ہو سکتا ہے, جیسے ریفنڈ ہو سکتا ہے, اٹس اونلی اسائن میٹرز, ڈاکیومنٹری ہے, تو اٹس 45 days میکسیمم. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد پنشمنٹ بھی دے سکتے ہیں؟ پنشمنٹ, یس, میں نے آپ کو بتایا ڈیفائنس اینڈ کنٹیمپٹ, اسی سے ڈر کے تو وہ کام کیا جائے گا. پھر وہ تو ہے ایگزیکیوشن میں, لیٹس ٹھیک ہے, آپ نے کہا ایک آرڈر جاری کر دیا, اس پہ اگر امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہو رہا, یا کوئی گلٹی, امپلیمنٹیشن تو کرنے کے لیے تیار ہیں بٹ گلٹی پروو ہو گیا ہے, دین گلٹی میں
ایف ٹی او کے پاس تو صرف یہ تھا نا کہ کمپلینٹ آئی ہے ریزالو ہوئی یا نہیں, تو ہم لوگ کریں گے, اگر وہ آفیسر کوآپریٹ نہیں کرتا ڈیفینس کی پروسیڈنگ کریں گے. ڈیفینس میں کیا ہوگا, ایف ٹی او رپورٹ لکھیں گے, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجیں گے, اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان ایف بی آر کے ہیڈ کو بھیجے گا کہ اس آفیسر نے کام نہیں کہ یو ہیو ٹو انیشیٹ ڈیفینس. کنٹیمپٹ میں یہ ہوگا کہ ایف ٹی او ڈائریکٹ ایکشن لے سکتے ہیں اور اس کو سزا دے سکتے ہیں, اور کنٹیمپٹ میں وہی والا ہوگا کہ پھر وہ آفس بھی ہولڈ نہیں کر سکے گا, فردر بھی فیوچر میں آفس کے لیے اپلائی نہیں کر پائے گا. پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایف پی آر کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ وہ پریزیڈنٹ کریں گے ڈیفائنس, ہاں جی ایف ٹی او, اور اگر وہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو تو پھر ان کی پاورز ہیں کہ کنٹیمپٹ میں یہ اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے. وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ایف ٹی او کیا بہتر سمجھتے ہیں, کیا ڈیفائنس بھی کر سکتے ہیں, نو سچ پنشمنٹ ہو. کبھی ایسا ہمارے یہاں پریسیڈنٹ تو سیٹ نہیں ہوا, اچھا, تو ابھی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, کیا پتہ جب ابھی صرف اور صرف ڈسمسل کی بات کرتے ہیں. ڈسمسل بھی ہمارے اس میں نہیں ہے, ہم ریکمنڈیشن اس کے ہیڈ کو ہی بھیجیں گے. وہ تو آپ بھیج دیے کنٹیمپٹ کی صورت میں. جیسے کہ ابھی کورٹ پروسیڈنگ ہو رہی ہے, ایف ٹی او بیٹھے اس آفیسر نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو کہ نہیں اس کو کہنی چاہیے تھی, مس بہیو کر دیا. ریڈریسل کے حوالے سے نہیں ہے, ریڈریسل میں بھی ہے کہ وہ ایف ٹی او کے آرڈر کو فالو نہیں کر رہے اور آگے سے بالکل ہی کیجول یا بہت ہی اگنور تو تھوڑا سا کم ہے, کوئی تھوڑا سا زیادہ سیریس ایشو کر دیتے ہیں, دین اٹ کین بی اماؤنٹ ٹو بی کنٹیمپٹ فار دیٹ آفیسر. اور ایٹ دیٹ ٹائم اسی وقت بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی رپورٹ بھی جائے گی. یہ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ شو کاز ہم بھیجیں گے ہمیشہ, پروو کہ کنٹیمپٹ ہو گئی, ہاں جی ہوئی, لیکن شو کاز ایک بھیج دیا جائے گا پھر بھی وہ, کیونکہ ہمیں کرنا ہے پروسیجر. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسی حوالے سے, کہ بلکہ ایک اور اس کے بعد بھی پوچھوں گا. آخری اپیل جو ہے, لیٹس سپوز آپ کوئی شہری جو ہے وہ اس امبڈسمن کے جو ہے فیصلے سے متفق نہیں ہے, وہ کہتا نہیں میرے ساتھ ابھی بھی زیادتی ہو رہی ہے واٹ ایور, تو پھر اس کے پاس کوئی رائٹ ہے؟ شہری کے علاوہ ڈپارٹمنٹ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ ہم اس فیصلے سے متفق نہیں. دونوں کے لیے سیم فورم ہے. ایک ہے ریویو کا, وہ ایف ٹی او کو ہی کہہ دے کہ میں ریویو کرنا چاہتا ہوں. اس میں ٹائم پیریڈ ہے 30 days. اوکے. یا تو وہ پریزیڈنٹ کو ریپرزینٹیشن بھیج دے, دو اس کے پاس چیزیں ہیں, یا تو ریویو ٹو دا ایف ٹی او یا ریپرزینٹیشن ٹو دا پریزیڈنٹ. اس میں فرق یہ سائملٹینیسلی بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن اگر ریپرزینٹیشن بھیج دے وہ پہلے, عجیب سی بات ہے, پریزیڈنٹ کو ریکمنڈیشن بھیجی جاتی ہے, یہ کچھ چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اب انفارچونیٹلی ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی کیا ایکسپرٹیز ہے اس حوالے سے, اور انہوں نے پھر فردر کیا ڈیسیژن, ان کے پاس ایک پورا اسٹاف ہے اس کے اندر جو ان کو ہیلپ آؤٹ ہے چیزیں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, لیکن یہ ایک عجیب سی باتیں ہیں اس میں. تھوڑا سا ریپرزینٹیشن اور ریویو میں یہ ہے کہ ریویو اگر آپ کر دیں اور وہ آپ کے حق میں نہیں آتا تو آپ ریپرزینٹیشن پھر فائل کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے پہلے ریپرزینٹیشن فائل کی نا آپ کے حق میں نہیں آئی, سو اب آپ ریویو نہیں کر سکتے. سو اٹس بیٹر کہ ریویو ہی کریں تاکہ آپ کے پاس ریپرزینٹیشن کا بھی ایک رائٹ بچ جائے. بس آخری چیز پوچھنا چاہوں گا, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج جو یوتھ ہے, ینگ جنریشن ہے یا بزنس مین ہے, جتنے باقی لوگ ہیں, وہ ان کو یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کی ایف بی آئی سے پرابلم آ رہی ہے, کوآپریشن نہیں مل رہی ہے, چونکہ گورنمنٹ ادارہ ہے وہ کچھ لوگ اس میں نہیں کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ایف ٹی او کی طرف آپ رجوع کریں اور وہاں پہ فوری طور پہ آپ کو ریٹرسل ہوگی. لیکن آپ ینگ جنریشن کو اس میں ایز اے امپلائی کام کرنے کے لیے بھی کچھ سجیسٹ کریں گے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ کا, اس طریقے سے اویئرنیس نہیں ہے جس طرح بھی آپ نے بھی شروع میں کہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کریں گے, یہاں پہ کس طرح کی اپرچونیٹیز ہیں جو اویل کی جا سکتی ہیں؟ میں نے ایز این انٹرن جوائن کیا ان کو سمرس میں, تو وہاں پہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملی تمام آفیسرس کی طرف سے بھی جو وہاں پہ ہیڈس تھے. انہوں نے بالکل مجھے سمجھانے کی کوشش کی جو بھی میں کوسچن پوچھتی تھی ویسے. سو انٹرنشپ کی ڈیوریشن کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ ایک انٹرن جب اس نے اپنی کمپلیٹ کر لیا, اس نے اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کی تھی, شی آلسو گاٹ اے جاب اوور دیئر. سو یس دیر از اے ویری بگ پوٹینشیل فار آل دا یوتھ, اسپیشلی دا لا اسٹوڈنٹس. اس کے علاوہ اب ہم وہاں پہ میڈیا کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اوپن کر رہے ہیں ڈورز ہمارے, کہ وہاں پہ آئیں, ہمارا میڈیا ڈپارٹمنٹ جوائن کریں, آئی ٹی کو جوائن کریں. سو آئی بلیو دیٹ ایف ٹی او کا ویژن بہت اچھا ہے یوتھ کو امپاور کرنے کی طرف, اور یہ ان کو موقع دے رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ گیو اس دی ایکسپیرینس دین وی ول گیو یو دا جاب, نو دیٹس ناٹ دا کیس ایٹ آل. سو بہت اچھا میرا ایکسپیرینس رہا ایز اے یوتھ ایمبیسڈر بھی. جب میں نے اپنی انٹرنشپ رپورٹ سبمٹ کی تو اس کے بعد آئی واز ایلیویٹڈ ٹو دا اسٹیٹس آف یوتھ ایمبیسڈر آن دا بیسس آف آل دا ریکمنڈیشنز آئی پرووائڈیڈ اینڈ سجیشنز فار دا انسٹیٹیوٹ. اس کے بعد ان کی تمام آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز وہ بھی انہوں نے کہا کہ میں مینیج کروں, اور میرے ساتھ جو باقی انٹرنس تھے, سو دے ہیو امپاورڈ آل دا انٹرنز ایز ویل. سو اٹس اے ویری گڈ آپشن فار آل دا یوتھ, اسپیشلی دا لا اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز دا ادر فیلڈس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو فوکس آن ان فیوچر. بہت شکریہ. یوتھ ایمبیسڈر فیڈرل ٹیکس امبڈسمن طیبہ منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے ہمیں بتایا کہ واٹ از ایف ٹی او, کیونکہ اس حوالے سے ہم اب تک ایف او یعنی فیڈرل امبڈسمن کے حوالے سے تو
لوگ سمجھتے ہیں کہ فوری ریڈریسل کے لیے شارٹ کٹ میں جلدی سے ریڈریسل کے لیے یہ ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہے. ادروائز کورٹس کی طرف تو جانا ہی ہے لاسٹ آپشن کے طور پہ, لیکن وہ چونکہ لانگ پروسیجر کی طرف چلا جاتا ہے تو شارٹ کٹ میں آپ یہاں سے آپ ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بینیفٹ لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے ٹیکس ایشوز کے لیے اسپیسیفکلی ایف ٹی او کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ تاکہ آپ کا ریڈریسل فوری طور پر ہو سکے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی, اس کے اسٹرکچر اور اس کی جو ان کے آگے فنکشننگ ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے. امید ہے بڑا فروٹفل یہ پروگرام رہا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.